बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और तज़ीन अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम है सूरत हाल में हमने एक प्रोग्राम किया मोटरवे वाक़े के हवाले से। हादसा वाक़या और वो इस कदर अजीब सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि हमें सोचना पड़ रहा है कि हम आज फिर उस पर गुफ्तगू करें, क्योंकि गुफ्तगू बनती है एक वाक़े की सफाई में या उसके दलाइल में या उसके हवाले से। IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रोग्राम इसलिए भी बनता है कि मुख्तलिफ जगहों से अजीब अजीब शवाहिद जमा हो रहे हैं। कहीं मुजरिम पकड़ा जा रहा है, कहीं मुजरिम नहीं पकड़ा जा रहा, कहीं बिल्कुल जैसे हम कभी पढ़ रहे थे कि मुल्ला उमर यहाँ से मोटरसाइकिल पे फ़रार हो गए, इसी तरह गांव से वो फ़रार हो जाते हैं। उसी गांव से वो अपनी बीवी के साथ भागने में कामयाब हो जाते हैं। कानूनी इदारे, वो तमाम इदारे जो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं या देते हैं आवाम को, वो सारे एकदम अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। फिर वो लोग उनके हक में मुजाहरे करने वाले, कल नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे हो रहे हैं, परसों लाहौर में मुजाहरे थे। हर कोई इंसाफ की बात कर रहा है, इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इब्हाम भी तो ख़त्म होने चाहिए। तज़ीन अख्तर साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि एक ही वक्त में दो इतने आला ओहदेदार जो हैं वो इस केस की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ गए थे? अच्छा, ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की है ना, ये वाकई बड़ी अजीब बात है। वज़ीर आला साहब और IG साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं है कि मुल्ज़िम ये हैं और ये हमने पकड़ लिए हैं। वो सिर्फ आगे कि जी ये दो मुल्ज़िम हैं, हाँ जी, और ये पकड़े कोई नहीं गए, और हम इनकी गिरफ़्तारी पे मज़ीद जो अफसोसनाक बात है कि हम इनकी गिरफ़्तारी पे 25-25 लाख रुपए इनाम रख रहे हैं जी, ठीक है। अब इनाम उसकी गिरफ़्तारी पे रखा जाता है जो आपकी पहुंच में ना हो, रूपोश हो, आपको यकीन हो जाए कि भाई हम इसको इस तरह नहीं पकड़ सकते अवाम की शमूलियत के बगैर, फिर आप हेड मनी रखते हैं। ये वसीम अकरम प्लस साहब और नए IG जो इनाम गनी साहब हैं, पता नहीं उन्होंने क्या सोच के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या है ये इस तरह का कि मुजरिम पकड़े बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मुजरिम पकड़े बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एडमिट करना कि जी सॉरी यार, हमसे ये नहीं हो सका। अच्छा, 25 लाख रुपया। हाँ जी, इसका मतलब है कि ये बहुत बड़े मुल्ज़िमों पे रखे जाते हैं, ठीक है, और ख़तरनाक। और इसका मतलब ये होता है कि पुलिस ने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है। अच्छा, नाकामी तस्लीम कर लेना भी एक बात है, वो आप तब तस्लीम करते हैं जब आपने कुछ कोशिश भी कर ली हो। भाई अभी 2 दिन पहले आप इन तफ्तीश कर रहे हैं और आज इस नतीजे पे आप पहुंचे हैं कि भाई ये दो मुल्ज़िम हैं आपकी जो रैकी है उसकी वजह से, और उसी शाम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड मनी का ऐलान कर देते हैं। ये क्या फजूल बकवास है, ठीक है। आप अभी देखें, जो आबिद है वो उसी साथ वाले गांव में मौजूद है, पुलिस वाले उसको सादा कपड़ों में पकड़ने गए हैं और वो कहते हैं जी वो फरार हो गया जी बीवी समेत। भाई वो खेत हैं, वो गांव है, वो कराची नहीं है कि कोई पतली गली से निकल लिया है, नहीं, ठीक है, वो गांव है, वहां से कोई बंदा आता है या कोई जाता है, वो सबको पता चलता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि वो गांव से निकले और खेतों में रुपोश हो गया या उसको ज़मीन निकल गई या सामान खा गया। भाई आप उसको अगर वहाँ पे वो था और वो भागा भी था, तो आप जो सादा कपड़ों में गए थे और आपके काफ़ी बंदे भी थे, तो आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं पीछे जाके? अच्छा, दूसरा जो वकार है जी, ठीक है, उसके सर पे भी 25 लाख, और वो उसी एरिए में है, आस पास दूसरे मोहल्ले में। वो कहते हैं जी उसके घर वालों का बयान आ गया है ना, भाई वो तो साथ वाले मोहल्ले में उसकी वर्कशॉप है और वो मजलिस पढ़ रहा था, और जब उन्होंने देखा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तो हमारे भाई की चला रहे हैं, और वकार ने खुद भी देखा, तो वो थाने पेश हो गया। हाँ जी, अब उसका थाने पेश होना भी एक इनके, मैं तो समझता हूँ कि एक तमांचा ही है इनके मुंह के ऊपर, ठीक है, कि भाई जो मुल्ज़िम आपके ख्याल में जो मुल्ज़िम है वो साथ वाले मोहल्ले में वो अपना काम कर रहा है, और आप कह रहे हैं जी वो हम नाकाम हो गए हैं, अब 25 लाख रुपया देंगे, 25 लाख रुपया देंगे, ठीक है। उसकी पेशी जो है उसका एक तो पहलू ये है, पुलिस की जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था
دے ڈو ناٹ ہیو انویسٹیگیٹو مائنڈ. بالکل ٹھیک ہے. یا پھر وہ پکڑنا نہیں چاہتے, یا تو نااہل ہیں آپ, یا پھر آپ بے ایمان ہیں, آپ پکڑنا نہیں, انصاف نہیں کرنا چاہتے. اس نے خود پیش ہو کے یہ بھی ثابت کر دیا ہے اپنی طرف سے کہ میں بے گناہ ہوں. اچھا, ایسا تو نہیں ہوا کہ اس نے کہا چل 25 لاکھ مجھے دے دو میں آ جاتا ہوں؟ ویسے اس کو ملنے چاہیے, اسی ویسے کو اس کو ملنے ملنے چاہیے نا, اس کو ملنے چاہیے اصولی طور پہ. اچھا, ان باتوں سے میں یہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس میں مزاح پیدا نہیں کرنا چاہتا میں. یہ لوگ کر رہے ہیں خالد مجید صاحب, ہم نہیں کر رہے. ہاں, یہ آپ ہمیں موقع دیتے ہیں. وسیم اکرم پلاس صاحب نے خود کیا. بھائی تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پریس کانفرنس میں کیا لینے بیٹھے؟ آپ نے صحیح یہ پوائنٹ اٹھایا ہے. اور یہ پولیس والے کر رہے ہیں مذاق, انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, انہوں نے ہم سب کو مذاق بنایا ہوا ہے میرے بھائی, میری اور آپ کی عزت کو مذاق بنایا ہوا ہے. ہاں جی تیزن صاحب, اتنا سنجیدگی کا کیس ہے, اس حد کا سنجیدگی ہے نا. جی جی بالکل. اور آپ اس کو اتنا یا تو لائٹ لے رہے ہیں, لائٹ لے رہے ہیں, اور اتنا لائٹ لے رہے ہیں. انویسٹیگیشن جہاں سے سٹارٹ ہونی چاہیے وہاں ابھی تک کوئی نہیں پہنچ رہا. جی ہاں. صرف ہم دونوں ہی نہیں, پتہ نہیں کون کون بندہ یہ کہہ چکا ہے کہ یار 130 والے بندے کو کیوں نہیں ابھی تک پکڑا. جی ہاں. اس کے علاوہ سوال بہت ہیں, وہ میں بعد میں بتاؤں گا, میں نے اس میں نوٹ کر کے رکھے ہوئے. جی جی, دوسرا جو اس کا پہلو وہ بتاتا ہوں ابھی. لیکن ایک جو نقطہ اور ہے, جس نوجوان کو سامنے دکھایا جا رہا ہے کہ جی اس نے ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات کیے ہیں, ایک واقعہ پہلے بھی ہے, ان کے خلاف کیس بھی ہے, بہاول نگر کا وہ رہنے والا ہے. تو سر اگر یہ سارا کچھ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہاول نگر کا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ گجرپورہ میں کسی جگہ پہ رہ رہا ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ وہ بیوی کے ساتھ فرار ہو گیا ہے, تو یہ کیوں نہیں پتہ کہ وہ کہاں پہنچا ہے اور ہاتھ کیوں نہیں آیا آپ کے؟ وہ ہاتھ کیوں نہیں آیا؟ کیا ریکی ہے بھائی, ریکی اور یہ جو جیو فینسنگ جو آپ کہتے ہیں, اور یہ مجرم کا پیچھا کرنا, یہی تو ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ بھئی وہ اس کے پیچھے, آپ اس کے سر پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ بھاگ نہیں سکتا. یہ عابد جو ہے جس کو کہہ رہے ہیں یہ مرکزی ملزم, اچھا یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے. اچھا بھائی آپ نے کیسے طے کر لیا کہ عابد مرکزی ملزم ہے؟ ابھی پکڑا تو گیا نہیں ہے, 2 بندے آئے ہیں نا, دونوں نے یہ ایک واردات کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ اس کو مرکزی ملزم کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپ کے پاس پہلے سے ریکارڈ موجود ہے, اس نے ایک خاتون اور اس کی بیٹی کو ریپ کیا اس نے ڈکیتی کے دوران 2013 میں غالباً. پھر یہ پہلے فورٹ عباس میں رہتا تھا. ٹھیک ہے, وہاں پہ اس نے چوریاں چکاریاں اور اس طرح کی وارداتیں کرنے پر یہ وہاں کی پنچایت نے بجائے اس کو پکڑ کے سزا پولیس کو دینے کے اور سزا دلوانے کے, ان کو علاقہ بدر کر دیا تھا. تو یہ وہاں سے آ کے تو ادھر گجرپورہ جو ہے یہ کے گاؤں میں وہاں پہ یہ رہائش پذیر ہو گئے. اور پھر یہاں پہ فورٹ عباس میں انہوں نے ایک عورت اور اس کی بیٹی کو ریپ کیا تھا. ٹھیک ہے, بعد میں پھر یہ ہوا کہ وہ جو ورثات ہے ان کا خاوند تھا عورت کا, اس کو ڈرایا دھمکایا. ٹھیک ہے, اور پھر وہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے. اس پہ 2013 میں اخبارات میں اور خاص طور پر خبریں اخبار کے ٹیم نے جا کے وہاں پہ ساری تحقیق کی تھی, وہ پبلشڈ ہے, میں نے شیئر بھی کیا ہے, یہ اس کا ریکارڈ ہے. اچھا, وہ جب انہوں نے کیا وہاں پہ یہ کام کیا عورت اور اس کی بیٹی والا, تو اس دوران اس کا ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے مبینہ طور پر جو یہ کہانی انہوں نے بنائی ہے کہ ہمارے پاس کہاں سے آیا ڈی این اے, تو اس وقت ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کا ڈی این اے لے لیا تھا. اور پنجاب فارنسک کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو بھی ڈی این اے سیمپل اس کے پاس آتا ہے, خاص طور پر اشتہاریوں کا اور کرمنلز کا, وہ سیو کر لیتے ہیں تاکہ آئندہ مدد مل سکے. تو اس کی روشنی میں ہم نے یہ جو ہے اس کا ڈی این اے لے کے وہ بلڈ جو ادھر گرا ہوا تھا کار کے پاس اس سے ملایا تو وہ میچ کر گیا ہے. یہ ان کی کہانی ہے. اب اس کہانی میں کتنا سچ ہے, پھر جھول ہے. جی کہانی میں جھول ہے, کیونکہ مجھے مدت ہو گئی ڈرامہ لکھتے ہوئے. تو ڈرامہ جو ہے نا وہ اتنا کمزور اسکرپٹ جو ہوگا نا وہ پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ نہ مجرم آپ کے پاس ہے, نہ خاتون کا کوئی چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ڈی این ٹیسٹ جب تک آپ کی باڈی سے نہیں لیا جا رہا کچھ, کیسے آپ ڈی این ٹیسٹ کو اچھا پھر ڈی این ٹیسٹ کی رپورٹ ایک دن میں نہیں آتی, اس کا ایک پورا پروسیس ہے, ٹائم لگتا ہے اس پہ. جیسے ابھی تک خود خاتون کا میڈیکل کی رپورٹ بھی انہوں نے یہ سامنے نہیں لے کے آئے. ہاں جی, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. جی,
اگر ان کو کامیابی بتانے کا اتنا جنون ہے تو یہ خاتون کا میڈیکل جو ہے وہ بھی سامنے لائیں. یہ اب تک جو اس میڈیکل کی بات نہیں کر رہے اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوئی بدنیتی شامل ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین. صورتحال دیکھتے رہیے خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ. بہت اہم قسم کا ایشو جو اس کے اگلے حصے میں ہے وہ ضرور دیکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صورتحال خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ. ہم لوگ بات کر رہے تھے تزین صاحب یہ ساری جتنی بھی فلم ہے اس میں ایک میں نے چند سوال لکھ کے رکھے ہوئے. جی جی. وہ سوال نہ میرے ہیں نہ آپ کے ہیں. یہ جو باہر ہیومن رائٹس کے حوالے سے خواتین باہر آتی ہیں مظاہرے کرتی ہیں وہ لوگ جو ایکٹیوسٹ ہیں اس حوالے سے ان کے سوال بڑے عجیب ہیں کہ جی یہ جو مقدمہ ہے وہ اس خاتون کے شوہر نے کیوں نہیں کرایا. ان کا سوال یہ بھی ہے. ایک سوال ان کا یہ بھی ہے کہ جی یہ جو خاتون ہے ان کے جو عزیز پہنچے ہیں ان کے پہنچنے گاڑی کے نیچے سے جھاڑیوں سے آنے یہ ساری ٹائمنگ میں کہیں وہ جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ میں بہت فرق ہے کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے اس میں کہیں وہ نہیں ہے ابہام سا مل رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک جگہ اور ہے کہ خاتون نے اپنے شوہر کے بجائے کسی سردار شہزاد نامی کو فون کر کے یہ سارا واقعہ بتایا ہے. اپنے شوہر کو فون کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگلی بات یہ ہے کہ جو خاتون اتنی پڑھی لکھی ہے کوئی ان پڑھ خاتون نہیں ہے اور وہ کوئی گاڑی کوئی مورس نہیں تھی بہت ماڈرن اور اچھی گاڑی ہے. اس گاڑی میں جب فیول ختم ہوتا ہے تو اس میں کوئی سائرن بجنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جی اچھا اس چیز کو سب وہ نظر انداز کر رہے ہیں نا کہ پولیس دیر سے آ رہی ہے یا پہلے آ رہی ہے یا جی جی میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ چولے مار رہے ہیں اس کے اوپر اس طرح کی چیزیں جو وہ کر رہے ہیں. ان سارے سوالوں کے جواب تو ہم نہیں دے سکتے. سوچ پہ پابندی بھی نہیں ہے. کیا یہ اس ساری چیزوں سے پورے کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی ہے؟ کیا نا کہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ یہ چولے مار رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب قسمت خراب ہو تو انسان اونٹ پہ بیٹھے ہوئے انسان کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس میں سائرن نہ آنا ٹھیک ہے اور ایک ایسی جگہ پہ پیٹرول ختم ہو جانا ٹھیک ہے یہ باتیں جو ہیں یہ میں تو ان کو اسی طرح دیکھتا ہوں کہ آپ کے اوپر مصیبت کسی بھی طرح سے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی وقت آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سب سے سیف گھر اسٹے ہوم اسٹے سیف ٹھیک ہے لیکن گھر میں آپ کو کرنٹ نہیں لگ جاتا گیس نہیں خارج ہو جاتی تو آپ مطلب کئی سر ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ تونسا شریف میں جو بزداز شریف صاحب کا گاؤں ہے گھر ہے علاقہ ہے وہاں پہ دو لڑکوں نے گھر کے اندر جا کے یہ سب کچھ کر کے آ گئے ہیں. جی ہاں بالکل. تو پھر اور دیکھیں بات یہ ہے کہ گاڑی وہاں پہ پائی گئی جی اس میں 2 سال سے لے کے 8 سال تک بچے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اس خاتون کے جسم پہ ضربوں کے بھی نشان موجود ہیں. بالکل. گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں. ہاں جی. خون وہاں پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سارا کچھ ہے نا. بالکل. یہ سارا کچھ کیا اس نے ڈرامہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات جو یہ کہتے ہیں سارے یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں ان میں کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ہیں کچھ لوگ پولیس کے اٹھائے ہوئے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سردار جو شہزاد کی آپ بات کر رہے ہیں نا سردار شہزاد کا سٹیٹمنٹ تو یہ آیا ہے کہ بھئی میں تو وہاں پہ پہنچا تھا پولیس کی گاڑیاں دیکھ کر میں تو ایک راہگیر تھا. ٹھیک ہے. میں وہاں پہ گاڑیاں دیکھ کے پہنچا تو پولیس نے مجھے ہی مدعی بنا لیا. ہاں جی. اسی کی مدعیت میں ہے نا
ٹھیک ہے. تو وہ تو کہتا ہے میں تو عزیز نہیں ہوں, میں تو وہاں پہ پاسر بھائی تھا, راہگیر تھا. یہ گجرپورہ پولیس نے مجھے شامل کر لیا. گجرپورہ پولیس جو ہے یہ وہی پولیس ہے. یہاں پہ 2 مہینے پہلے اسی کے علاقے میں ایک کلینک سے ایک لڑکی تھی کمپاؤنڈر, اچھا ٹھیک ہے, اس کو ڈاکو اٹھا کے لے جاتے ہیں کھیتوں میں اور اس کا گینگ ریپ کرتے ہیں. ٹھیک یہ بھی ہے. واقعہ 2 مہینے پہلے اسی گجرپورہ میں ہوا ہے. ٹھیک جی ہے پچھلے 6 مہینے میں 77 واقعات ہوئے ہیں, 77 صرف پنجاب میں, جی جس میں سے پورے پنجاب میں 30 واقعات صرف گجرانوالہ ڈویژن میں ہوئے ہیں. جی. یہ تو اچھا, اب یہ آپ نے بات چھڑی ہے, میں یہ بھی چلتے چلتے کر دوں. یہ اس کو کہتے ہیں ماجھے کا علاقہ. کس کا جی؟ ماجھا. اچھا ٹھیک ہے. ماجھے. ایک فلم بھی بنی ہوئی ہے جٹ ماجھے دا. اچھا یہ ماجھے کا علاقہ ہے. اوکے. ٹھیک ہے. یہ شیخو پورہ, نوشہرہ ورکاں, گجرانوالہ سارا نہیں, نوشہرہ ورکاں کا علاقہ, حافظ آباد, شیخو پورہ, لاہور کا کچھ علاقہ جو ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ماجھا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہاں پہ جو پہلے لوگ تھے جو بنیادی, وہ زیادہ تر جنگلی تھے. اچھا ٹھیک ہے. جیسے ابھی بھی آپ کچھ علاقوں کے لوگوں کو کہتے ہیں جانگلی. جی ٹھیک ہے. بالکل کہتا ہے. کچھ لوگ ان کو سانسی بھی کہتے ہیں, سانسی. یہ ایک ایسا ہے کہ جو کوئی مہذب نہیں ہوتا یا جو مطلب جس کو تہذیب نہیں ہوتی, یہ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہم نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ علاقہ جو ہے یہ اس طرح. یہاں پہ گام میں ماجھے, یہاں پہ جو ہے نا ماجھے کا یہ جو علاقہ ہے, یہاں پہ جرائم ہمیشہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مویشی چوری, کار چوری, دشمن داری, قتل و غارت. سلطان راہی جو ہے وہ گجرانوالہ بائی پاس پہ قتل ہوئے, آج تک مجرموں کا پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے. اب جو بات آپ نے شروع کی تھی, جو یہ لوگ چولے مار رہے ہیں, ہاں جی, بھائی شوہر کو کیوں نہیں کیا فون, اور اس کو کیوں کیا, اور اس کو, یہ تو پھپھے کٹنیوں جیسی باتیں ہیں. پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ بڑے سمجھدار, انہوں نے اپنے فیس بک پہ یہ کام کیا. ان کو خیر سننی پڑ جائیں گی. بھائی میں نے ایک تو باتیں بتا دی, خون گرنا, شیشہ ٹوٹنا. 2 سال کے بچے کو وہاں پہ کوئی اگر ڈرامہ سٹیج کر رہا ہے تو 2 سال کے بچے کو لے کے جائے گا وہاں پہ. ان بیوقوفوں کو شرم نہیں آتی. ٹھیک ہے. عورت موجود ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور زخمی حالت اس کا ریکارڈ بیان قابل اعتراض حالت میں ہے. اچھا, دوسری بات جو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کی تھی, اس میں کچھ تھوڑا سا بعد میں جو معلومات آئی ہیں. موٹر وے پولیس کو جب کال کی خاتون نے, تو انہوں نے کال جو ہے وہ FWO سے ملوا دی تھی. اچھا. ٹھیک ہے. اب FWO کو جب کال ملی تو FWO نے وہ کال چلوائی 15 پہ. ٹھیک. 15 پہ جب چلی تو 2:45 بجے, یعنی 2:50 کے اوپر, جو یہ وہ موٹر سائیکل والے نہیں نکلے, ان کو کیا کہتے ہیں, ڈالفن. اچھا. ڈالفن کے لوگ جو ہیں 2 موٹر سائیکل والے, وہ موقع پر پہنچ گئے. یہ وقت ہے 3 بجنے میں 6-7 منٹ پہلے کا. ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی سے جو اس مظلوم لڑکی کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب جا کے دیکھا تو وہ شیشے بھی ٹوٹے ہوئے موجود تھے, گاڑی موجود تھی. انہوں نے لائٹنگ وائٹنگ ماری اور فائرنگ بھی کی زمین پہ, تاکہ کوئی ہے تو بھاگ جائے, مطلب اس کو پتہ چل جائے. تو انہوں نے پھر نیچے جب جوتے دیکھے بچوں کے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ نیچے اترے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ لائٹنگ وائٹنگ کر کے آوازیں دی. تو پھر اس جو خاتون ہے مظلوم, ٹھیک ہے, بدقسمت, اس کی آواز آئی بڑی کمزور سی کہ بھائی. اس نے کہا بھائی. اور ان کا یہ بیان ہے کہ جب ہم نے دیکھا تو وہ عورت بہت ڈری سہمی, زخمی, اپنے بچوں کو اس طرح لے کے سمیٹ کے, تو بڑے, اور بچوں کی بھی کوئی حالت نہیں تھی. اس کی ظاہر ہے کیا حالت ہونی ہے ان کی, ان کے اوپر تو قیامت گزر گئی. تو یہ صورتحال ہے. اب اس میں ایک تو خاتون کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہے, وہ پنجاب حکومت کو فوری سامنے لانا چاہیے. ان کے وہ جو پولیس افسر ہیں وہ جو ہیں وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل سامنے آئے, وہ کیسے سامنے آئے گا؟ وہ اسی لیے نہیں لا رہے نا سامنے, وہ اس میں ایمبیگوٹی رکھنا چاہتے ہیں. اچھا, ایک اور جس طرح یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, اگر وہ میڈیکل ٹیسٹ آپ نے بھیجا ہے تو آپ اس کا رزلٹ لائیں, اور اگر وہ نیگیٹو ہے تو بھی بتائیں, پازیٹیو ہے تو بھی بتائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جب آپ نے خود ایک سٹوری بنا لی ہے, ڈرامہ لکھ لیا ہے کہ بھئی ڈی این اے میچ کر گیا ہے, تو اب آپ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں
کہ یہ کہہ سکیں کہ جی میڈیکل میں خاتون کے ساتھ زیادتی ثابت نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے یہ اب آپ نہ بھی لائیں وہ ٹیسٹ تو بھی یہ ثابت ہے کہ زیادتی ہوئی ہے، اور زیادتی ہوئی ہے، خون بھی گرا ہے، شیشے بھی ٹوٹے ہیں، عزت بھی لوٹی ہے، اور اعتماد کا بھی خون ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ پورے پاکستان کی خواتین کو مینٹلی ٹارچر ہوا ہے، لوگوں کو، مردوں ڈراما ہوا، ڈراما، مطلب ایک اعتماد جو ہوتا ہے نا، کانفیڈنس کہ جی ہم جا سکتے ہیں، وہ جاتے ہوئے گھبرائیں گے۔ اچھا، گھروں میں بھی لوگوں گھبرائیں گے۔ میں آپ دونوں گاڑی پہ جانا چاہتے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ یار کسی جگہ جانا ہے تو پہلے رستے میں مذاق بھی کر لیں گے کہ یار رستے سے کوئی گڈی مل گئی پھر کی کریں گے۔ مطلب یہ کچھ دن ایسا بھی چلتا رہے گا۔ نہیں، وہ سب اپنی جگہ پہ ہے، موسم آپ دیکھتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں۔ اب میری گاڑی جو ہے وہ زیادہ فٹ نہیں ہے تو میں اور اس کی لائٹنگ وائٹنگ وغیرہ، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں شام کے بعد سفر نہ کروں لمبا۔ یہ تو اپنی احتیاط ہے۔ نہیں تزین صاحب، یہ بھی تو ہے نا، ہمیں نہیں اندازہ، ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہے کہ کوئی تو ایمرجنسی ہوگی کہ جو خاتون 12 بجے کے بعد نکلی ہیں۔ چول میں آپ کو بتانے لگا تھا ایک اور جو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں دیکھیں، ایمرجنسی نہ بھی ہو، آپ دیکھیں نا، یہ وہی بات آ رہی، اس کو کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، اس کے پاس گاڑی تھی بھائی، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کا سفر ہے، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ واقعہ ہوا کہاں؟ یہ کوئی کسی بیابان میں نہیں ہوا، یہ جس جگہ پہ ہوا ہے اس سے جو ٹول پلازا ہے وہ 3 کلومیٹر پہ ہے۔ ہاں جی، تو ظاہر وہاں تو سڑک بھی بہت خوبصورت ہوگی۔ 3 کلومیٹر آپ دیکھیں، اگر آپ تیز چلنا شروع کر دیں نا تو 15 منٹ میں آپ 3 کلومیٹر طے کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے موٹر وے اور دیگر اداروں کو ہم نے ڈالفن موٹر سائیکل بھی دیے ہوئے ہیں، گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں، ٹول جب موٹر وے والے کو فون کال گئی، ٹھیک ہے، تو وہ ٹول پلازے سے کوئی بندہ اگر وہاں پہ دوڑتا ہوا بھی چلا جاتا، 10 منٹ میں اس نے پہنچ جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب کہ اس کا ایک اور بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ بالکل ٹول پلازا کے قریب یہ واقعہ ہوا، اور اس لڑکی کو بچانے والا کوئی نہیں تھا یہاں پہ۔ ہو سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے اگر 3 میل جس طرح کی وہ بالکل اسٹریٹ سڑک ہے، تصور کر سکتے ہیں ہم کہ کوئی بھی اگر کسی کی نظر اس طرف ہو تو اس کو دور سے گاڑی رکی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ یہ سنگین، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، سنگین غفلت ہو گئی ہے، بڑی سنگین غفلت ہوئی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے ایک بیچاری لڑکی اور پھر جو بچے ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ٹراما کا شکار ہو گئی۔ بالکل ان کی، پھر ہم سب جو ہیں، ہم اب بے شک بستر پہ چلے جائیں، ہمیں نیند نہیں آنی، ہم نے اپنے کام کاج بے شک ہم کرتے رہیں، لیکن ہمیں بار بار یہ احساس کچوکے لگائے گا کہ یہاں پہ جو خواتین ہیں یا یہاں پہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں جی، بہت شکریہ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا صورتحال۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم سی بات جو جس طرح کی لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جی خاتون کے پاس 1 لاکھ روپیہ اور 5 لاکھ کا سونا کیوں تھا؟ خواتین گھر سے نکلتی ہیں، ان کے یہ چیزیں ہیں، سونا ہو سکتا ہے کہ وہاں کل کسی تقریب میں جانا ہو، یہ تمام مفروضے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے وہ سونا جا کے اپنی کسی بہن بیٹی کے لیے لے کے جا رہی ہوں، کہ بہن بیٹی کوئی بھتیجی ہو سکتی ہے، کوئی بھانجی ہو سکتی ہے، اس نے کسی شادی پہ جانے کے لیے ان سے کہا ہو لے کے آ جائے۔ جو خاتون فرانس سے پاکستان آئی ہو اور یہاں پہ رہ رہی ہو، ہر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس سے توقع کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کہیں مالی امداد چاہیے ہو، اگر کہیں ضرورت ہو تو اس سے لے لیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرے اپنے اندر جو بندہ، میرے سے مراد وہ شخص، وہ عورت، وہ مرد جو باہر سے آیا ہو، وہ اپنے پاس پیسے تھوڑے زیادہ رکھتا ہے، اے ٹی ایم کارڈ کے علاوہ اس کے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ تھا تو میرا خیال ہے یہ کوئی بہت زیادہ رقم نہیں تھی۔ 5 تولے 5 لاکھ کا سونا وہ کسی کے لیے لے کے جا رہی تھی کہ جی اتنا کچھ لے کے کہاں جا رہی تھی؟ یقیناً وہ اپنے گھر سے فرار نہیں ہوئی تھی، یقیناً وہ اپنے گھر سے شوہر سے لڑ جھگڑ کے نہیں بھاگی تھی۔ واقعے کو واقعہ رہنے دیں، اس کو مذاق نہ بنائیں، اس کا تمسخر نہ اڑائیں، اس انسانیت کی تذلیل نہ کریں۔ کیوں؟ گناہ ہوا ہے، اس کا جو جرم ہے اس جرم کی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ پنجاب گورنمنٹ کو اور وسیم اکرم پلس صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ ضرور پریس کانفرنس کریں، اور پریس کانفرنس ایسی ہونی چاہیے کہ یہ مجرم ہم نے پکڑ لیے ہیں۔
صورتحال میں خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.